औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त गर्मी ने सबके हाल पूछे हुए हैं। पूरा पाकिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में है। ख़ास तौर पे कराची में और सिंध के अंदरूनी अज़ला में पारा जो है वो 50 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। इस सारी सूरत हाल में ज़रूरी होता है कि जिन घरों में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, उनको इस गर्मी से महफूज रखने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, बताई जाएं, समझाई जाएं। तो आज इस सिलसिले में मैंने अपने इस स्टूडियो में, अपने शो में होमियो डॉक्टर्स को मदऊ किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिया खानम। आदाब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफताब अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब, आपसे शुरू करते हैं कि पहले तो जरा होम्योपैथिक के हवाले से बताइए कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो किस तरह लोग जो हैं उसको कबूल करें, माने, वो कैसे असरअंदाज होता है। क्योंकि आजकल का दौर तो सीधा सीधा है कि सर में दर्द हुआ, जिसमें बुखार की कैफियत हुई, कि उन्होंने पैनाडोल मंगाई, खाई और काम तमाम। तो ये इस तरफ लोग जो हैं वो अब देखा गया है कि माइल हो रहे हैं होम्योपैथिक की तरफ। तो आप समझते हैं कि इस तरीका इलाज ने कुछ बेहतरी की है, कुछ और बेहतरी आ रही है, तो इस तरफ लोग माइल हो रहे हैं? होम्योपैथिक की भी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। देखिए, होम्योपैथिक एक मुकम्मल तरीका इलाज है और इतना मुकम्मल है कि WHO भी इसको अप्रूव करती है और कहती है कि दुनिया का दूसरा बड़ा तरीका इलाज जो है वो होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक में हर बीमारी का कम वेश इलाज जो है मौजूद है, अलावा इसके कि जहाँ सर्जरी की नीड होती है, चूँकि हमें फैसिलिटेट नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि ये टेक्नोलॉजी आप सीखें। सर्जरी एक मुकम्मल टेक्नोलॉजी है और उसको चूँकि हमें फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, सिखाया नहीं जा रहा, तो हमारे लिए मुश्किल ये होती है कि हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो जहाँ सर्जरी इन्वॉल्व होती है, यकीनन टॉप वन जो है वो एक तरीका इलाज है। लेकिन होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ उनके नज़दीक सर्जरी इन्वॉल्व होती है, हम उसे दवा के ज़रिए कवर कर लेते हैं। जहाँ तक बात आपने ये कही कि मतलब एक आम ट्रेडिशन ये है कि सर में दर्द हुआ तो पैनाडोल ले ली, या फीवर की कंडीशन सामने आई तो वो फ़ौरन जो है वो पैनाडोल ले लेते हैं। यानी आप साथ ये कहना चाहते हैं कि क्या होम्योपैथिक में ऐसी दवाएं हैं कि एक आम आदमी जो है वो खुद से उस दवा को ले ले और उसके बाइनरी इफेक्ट ना हो? हाँ, मतलब फौरी तौर पर कोई, जैसे अब मिसाल के तौर पे सर में दर्द है तो वो ऐसा, चूंकि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो जहां तक हमने समझा है ये है कि वो एक सर्टेन टाइम के बाद असरअंदाज होता है। क्या ऐसी मेडिसिन अब मौजूद है कि जो अगर सर में दर्द है तो वो फौरी ज़ाइल हो जाए आधे घंटे घंटे में? जी, मैं इत्तफाक से उसी तरफ बढ़ रहा था कि हमारे यहाँ भी ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो एमरजेंसी में क्विक रिजल्ट देती हैं। इधर एमरजेंसी आई, इधर आपने दवा दी और इधर फर्स्ट एड हो गई। जहाँ तक बात है सर दर्द या ये जो एक कॉमन एग्जांपल दी जा रही है कि क्या उसके लिए हमारे यहाँ भी कोई ऐसी दवा है? देखिए कि मैग्नीशिया फास बायोकेमिक की मेडिसिन 6 एक टैबलेट में घर में रख लें। ठीक है। जब भी सर में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है तो उसकी 3 से 4 गोलियां नीम गर्म पानी के साथ ले लें, फ़ौरन रिजल्ट आएगा। और अगर रिजल्ट में कुछ कमी महसूस करते हैं तो ये बायोकेमिक मेडिसिन की खूबसूरती ये है कि आप इन्हें 10 मिनट के बाद रिपीट कर सकते हैं। तो दूसरा डोज आप 10 मिनट बाद ले लीजिए, जैसा भी दर्द होगा फ़ौरन आराम आ जाएगा। वाह 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 वाह। तो इसलिए आज के दौर में होम्योपैथिक में एक से बढ़कर एक दवा जो है वो मौजूद है और उसके रिजल्ट भी उतने ही तेज़ हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आसिया, आप क्या कहेंगी होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से आवाम को मोटिवेशन देने के लिए कि इस तरफ कैसे क्यों राग़िब हों? होम्योपैथिक तरीका इलाज कितना बेहतर है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स जो जनरल इलाज है उससे कम है? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। वैसे सब ट्रीटमेंट हैं, उनकी एक अपनी जगह अहमियत है, लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट है क्योंकि ये आपकी सिमिलरिटी पे बेस करता है। स्पेशली जो है ना वो वाइटल फोर्स की बात करेंगे कि वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। यहाँ जो मेडिकेशन की जाती है उसमें वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। जो वाइटल फोर्स जो है वो हमारी खुद ही, यानी ये एक कुदरती आपका समझ लें डॉक्टर है, आपकी बॉडी खुद भी आपकी डॉक्टर है।
تو جو میڈیسن دی جاتی ہے وائٹل فورس کو جب اسٹرانگ کرے گی تو آپ خود ہی اس پرابلم سے نکل آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے ہومیوپیتھک. میں آپ کو اپنی ایک بات بتاؤں کہ جب میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تو مجھے خود اتنا زیادہ لگاؤ نہیں تھا. میں سمجھتی تھی شاید جو ہے نا پتہ نہیں اس کے رزلٹ بھی ہیں یا نہیں ہیں. جیسے ہم لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ ہومیوپیتھک بہت سلو جو ہے نا رزلٹ دکھاتی ہے, بہت دیر پر ٹریٹمنٹ ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بچپن سے کھانا شروع کریں گے تو بڑھاپے میں جا کر اس کا رزلٹ آئے گا, لیکن ایسا نہیں. میں جب فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی تو جو فرسٹ ایئر کی چند ایک میڈیسن ہیں اس میں ایک میڈیسن ہے بیلاڈونا کے نام سے. بیلاڈونا وہ میڈیسن میرے گھر پہ رکھی ہوئی تھی. تو میری جو بھابھی تھی ان کی دوست ہمارے ہاں آئی ہوئی تھی, بیٹھی ہوئی تھی, تو ان کی سڈنلی ایسے مطلب تھروٹ پین ہونے لگ گیا. تو بار بار وہ پرابلم میں آ رہی تھی, ان کے تھروٹ پین تھا, سیویئر پین ہو رہا تھا. تو بیلاڈونا بیسٹ میڈیسن ہے تھروٹ پین کے حوالے سے. تو میں نے ان کے نا مطلب چند ڈراپس بیلاڈونا ان کی زبان پہ ٹپکا دیے. کچھ ہی دیر میں 5 منٹوں میں ان کے درد میں ریلیف آ گیا. وہاں سے جو ہے نا میرا مطلب بلیو لیول جو ہے اسٹرانگ ہو. تو بہت بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے. ڈاکٹر آفتاب, ڈاکٹر آسیہ نے کہا کہ یہ فرسٹ ایئر میں تھیں اور ان کا بلیو لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا. آج ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا بھی دی. آپ کے کیا تجربات ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے جڑے آپ کو؟ مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ماشاءاللہ. لیکن میں بھی ان کی طرح ہی آیا ہوں ہومیوپیتھی کی طرف. جب میں چھوٹا تھا تو میرے یہاں مسے نکل آئے تھے. اچھا. جسے کولیفلاور کہتے ہیں. تو ہم چلے گئے تھے اسکن ڈیزیز کا جو ریگل کے اوپر جو ہے چمڑا قدیم ہے وہاں, ہم لوگ وہاں چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا, اسے جلایا کائیے سے اور ایک مرہم دے دیا تو اس سے پانی گرنے لگا. جب ہم واپس آ رہے تھے کروا کے, جب میں چھوٹا تھا 5ठी کلاس میں تھا, تو میرے والد سے ایک والد کے دوست ملے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے یہ بچے کا کیا حال کر دیا, اس کا ہومیوپیتھک علاج کراؤ. ہومیوپیتھک اس کا بہت بہترین علاج ہے. اور پاکستان چوک پہ ایک ڈاکٹر ہیں, میرے والد ان کے پاس لے کر گئے. انہوں نے کچھ بھی نہیں, صحیح ہو جائے گا. اور انہوں نے کیا کیا, مجھے دوا دی, بس مجھ سے یہ کہا کہ آپ چائے نہیں پیئے گا. اچھا, بس یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ کتنی عجیب بات ہے کراچی والوں سے پاکستان والوں سے. میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں اس کا. جی اس وقت مجھے بھی نہیں پتا تھا. بس انہوں نے ایک یہ اس پہ لگائی, ہم نے دوا دی انہوں نے 1 مہینے کی. میں نے دیکھا کہ 1 مہینے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چھوٹے ہونے شروع ہو گئے. یہ بہت ہاتھ پہ تھے اور پاؤں پہ بھی تھے اور ختم ہو گئے. لیکن جب پھر میں نے سوچا یار یہ تو بہت اچھا علاج ہے, تو پھر میں نے اس کی طرف آیا اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ یار یہ انہوں نے مجھے کون سی دوا دی اور کس کا, کیونکہ ہمارے یہاں کچھ دواؤں کے اینٹی ڈوٹ ہیں. تو پھر مجھے یہ پتا چلا کہ یار یہ تو اس کا اینٹی ڈوٹ تھا, اگر اس کا اثر ضائع کر دیتی, اسی لیے انہوں نے چائے کی پابندی لگائی. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اس طرف آئیں کہ جیسے مرض کے باقاعدہ ہونے سے پہلے اگر ہم ہومیوپیتھی طریقہ علاج کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ جو بعد میں آنے والے امراض ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے, ادر دین ایلوپیتھک طریقہ علاج؟ وہ تو جب آپ کو کوئی مرض ہوگا تو پھر آپ اس طرف کو جائیں گے. ہومیوپیتھک میں اس طرح کا کیا ہے کہ آپ مطلب ایک جیسے عمر بڑھنا شروع ہوتی ہے تو یقیناً اس حوالے سے, جیسے ڈاکٹر صاحب کا ایک جملہ بڑا اچھا ہے کہ آپ کا جسم بھی ڈاکٹر ہے, تو اس ڈاکٹر کے ساتھ مل کے ہومیوپیتھک کی جو ادویات ہیں وہ کیسے ورک کرتی ہیں؟ دیکھیے آپ کا کویسچن جو ریلیٹڈ ہے وہ پریونشن سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ہومیوپیتھک میں ایسی دوائیں موجود ہیں جو پریونٹ کر سکیں. اس میں ایک جملہ اور ایڈ کر لوں, کیونکہ جو سنا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا. تو یہ سوال اس ضمن میں ہے کہ جب کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے اور آپ کی ایک بڑھتی عمر کے ساتھ, جیسے مختلف برانڈز کے تشہیر کی جاتی ہے کہ جی اگر آپ کی عمر بڑھ رہی ہے تو آپ یہ لے لیں, یہ پینا شروع کریں, یہ کھانا شروع کریں, تو میرا سوال یہ ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ آپ بتائیں گے اس وقت شدید گرمی ہے, شدید گرمی میں بزرگ جو 50+ کے لوگ ہیں وہ کیا بہتر فیل کرنے کے لیے یہ کھا لیں یا یہ کر لیں, وہ ہومیوپیتھک میں ایسا کیا ہے وہ جاننا چاہوں گا. اب آپ کا کویسچن 2 طریقوں سے ہو گیا. ایک تو یہ کہ پریونشن,
اور ایک یہ کہ نیچرل طریقے سے باڈی جو ہے وہ ویکنیس کی طرف جا رہی ہے، تو کیا ہم اسے سیو کر سکتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، یہی سوال ہے میرا۔ دونوں ہی باتیں ہیں، پریونٹ بھی کر سکتے ہیں، اور چونکہ باڈی نیچرل وے میں جو ہے نیچے آ رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس نیچر سے یعنی اس ڈاؤن فال سے کافی حد تک سیو کر سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہومیوپیتھک میڈیسن سے سیو کریں، آپ اپنے ڈائٹری پلانٹ میں صرف چینجز لے آئیں تو آپ اپنے آپ کو بہت اچھے انداز سے سیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، خوراک ہم لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو خوراک لے رہے ہیں وہ اندر جا کے کیا کر رہی ہے۔ صحیح۔ اگر ہم نے پسند کر لی ہے بریانی تو بس اب یہی ہوتا ہے کہ ڈیلی بریانی ہونی چاہیے، بلکہ صبح شام ہونی چاہیے، ورنہ گزارا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی بھی ایک چیز جو آپ ریگولر لیں گے، بار بار لیں گے، تو وہ جسم کے اندر اپنے ایفیکٹ پیدا کرنا شروع کر دے گی، اور جو اس کے اپنے ایفیکٹ ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی باڈی کی فیور سے ریلیٹڈ ہوں، وہ آپ کی باڈی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل سادی سی بات ہے کہ آپ پانی بھی غیر ضروری پینا شروع کر دیں تو وہ فائدے کی جگہ نقصان کر جاتا ہے۔ تو کوئی بھی ایک ڈائٹری سپلیمنٹ، کوئی بھی ایک ڈائٹ آپ ریگولر لیتے ہیں تو وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس ایج میں کون سی ڈائٹ بہتر ہے، پلس یہ کہ اب آپ نے ہومیوپیتھک سے ریلیٹڈ بات کر لی ہے ڈائریکٹ، کہ کیا ہومیوپیتھک میں ایسی ادویات، ایسی میڈیسن، ایسی ریمیڈیز موجود ہیں کہ جو ایج کے ایفیکٹ کو منیمائز کر سکیں؟ تو یقیناً ایسی دوائیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کامنلی کراچی میں، اور بلکہ جہاں جہاں گرمی زیادہ ہے وہاں پر کامن ہے کہ کارڈیک پرابلمس جو ہے وہ آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کو سبسائڈ کرنے کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے ہماری ایک بہت سمپل میڈیسن ہے، ریفیوج میڈیسن ہے، کریٹیگس اس کا نام ہے۔ کریٹیگس کیو کے چند قطرے ڈیلی ایک دفعہ پینا شروع کر دیں تو ہم اس کلائمیٹ کے ایفیکٹ سے جو ہے اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اسی طرح کی ساری دوائیں موجود ہیں جو آپ کے ایج فیکٹر کو بھی کنٹرول کرتی ہیں اور آنے والی ڈیزیز سے بھی آپ کو سیف سائڈ کرتی ہیں، جس کی بہترین مثال جو ہے وہ کرونا ہے۔ کرونا کے دنوں میں لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ پریونٹ کیسے کریں، ٹھیک، اپنے آپ کو سیف سائڈ کیسے کریں، لیکن ہومیوپیتھک میڈیسن اس دوران پریونشن کے طور پر بہت اچھے رزلٹ دیے ہیں۔ ویری گڈ۔ ڈاکٹر آفتاب صاحب آپ کی طرف آؤں گا، چونکہ آپ نے تو ہماری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ چائے آپ نے کہا کہ نہیں، چائے کے بغیر تو پھر کراچی والے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ کراچی والوں کا مزاج ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہم رات میں نہاری، پائے، قورمہ، کباب، پراٹھا، تلی ہوئی چیزیں رات کو منڈ کے کھائیں گے اور پھر گھر جا کے سو جائیں گے۔ یہ ایک حوالہ یہ کہ آپ شدید دھوپ، گرمی، گرد و غبار، دھواں، ان سب کے ساتھ جی رہے ہیں۔ کیسے بہتری کی طرف کیسے جائے گا یہ سارا معاملہ؟ کیونکہ ہم سدھرنے کو تو تیار نہیں ہیں، ہم رات میں نہاری کھانی ہے، ہم نے کھانی ہے، کباب پراٹھا کھانا ہے، بچیں گے کیسے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر ویل پاور پیدا کریں، اچھا، اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں کم سے کم۔ اگر آپ روز تو نہیں، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کھائیں، اس کے بعد اس کو مہینے پہ لے جائیں، کیونکہ آپ کا باڈی کے اندر جو ہے کولیسٹرول لیول بڑھے گا، گرم مسالوں سے ان میں حدت بڑھے گی، آپ دوسری طرف جائیں گے۔ جتنی چیزیں آپ نے اس کا نام لیا ہے، اس کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے، واک بہت ضروری ہے۔ روزانہ تقریباً آپ کو 20 منٹ واک کرنی چاہیے، یہ سوچ کے ایز اے ایکسرسائز۔ اور فوری نہیں سونا چاہیے، کھانا جو ہے ہمیں مغرب کے بعد کھا لینا چاہیے، کم سے کم سونے سے 2 ڈھائی 3 گھنٹے پہلے کھائیں، اس کے بعد واک کریں، اس کے بعد پھر سوئیں۔ ڈاکٹر آسیہ، آج کے بچے جو ہیں چنک فوڈ، فاسٹ ترین فوڈ کھا رہے ہیں، مطلب وہ کچھ کھا رہے ہیں کہ جو ہیلتھی نہیں ہے۔ تو بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے اور خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ دیکھیں، نیچر سے دوری جہاں پر بھی آئے گی نا، وہاں وہ ہم بھگت رہے ہیں نا گرمی کی صورت میں، بالکل جو گلوبل وارمنگ کا حوالہ ہے وہ پوری، جی بالکل اسی طرح سے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ اڈلٹ ہوں، میل فیمیل، کوئی بھی شخص نیچر سے اگر دور ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے پرابلم کا شکار ہو گئی ہوگا۔ اگر ہم یہ جو انوائرمنٹ بھگت رہے ہیں، یہ سارا ظاہر سی بات ہے نیچر سے دوری، ہمارے ہاں وہ گرینری نہیں ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے، وہ جو ہماری یہ جو مطلب پلاننگس ہوئی ہوئی ہیں، جو گھر بنے ہوئے ہیں،
وہ اس طریقے سے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ سارا انوائرمنٹ جو ہے مکمل چینج ہے. اسی طرح ہمارا سونا, کھانا, پینا, اٹھنا سب ہمارا جو ہے, جو ہمیں رات میں جلدی سو جانا چاہیے تھا, اب ہم پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں اور صبح میں سو رہے ہوتے ہیں جس ٹائم پہ ہمیں اٹھنا چاہیے تھا. کراچی والوں کی تو خیر عادت ہے, میرا خیال ہے دنیا سے ہی نرالی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. کراچی والوں کی عادتیں دنیا سے نرالی ضرور ہیں, لیکن سولوشن بھی ہے صاحب. اچھا, جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ صاحب چائے کراچی والوں پہ کیسے پابندی لگ مطلب یہ تو انہوں نے باقاعدہ جارحانہ حملہ کیا تھا کہ کراچی اور چائے, مطلب یہ کیسی بات ہو رہی. دیکھیے جہاں جسٹ کڈنگ, جہاں پر بھی سمندر کی ہوا ہوگی نا, وہاں آپ کی باڈی ڈیمانڈ کرے گی کہ آپ چائے 1 سے 2 دفعہ پئیں. اچھا, اور جب وہ کیفین آپ کی باڈی میں جائے گی تو آپ ریلیکس فیل کریں گے. اس کیفین کی خوبصورتی ہے, اسی لیے تو چائے پی جاتی ہے. لیکن جو ڈاکٹر آفتاب صاحب نے کہا وہ ایک ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہو گیا, اور ناظرین کرام ابھی ہم بات کریں گے, ہمارے پاس تینوں ڈاکٹر موجود ہیں, کہ جو موجودہ گرمی کی لہر ہے اس میں اس سے بچنے کے لیے کیا طریقے بہتر ہوں گے, کیا کھایا جائے, کیا پیا جائے, اور دوا جو اثر انداز ہو جائے وہ کون سی لی جائے. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب اب ہم آئیں گے تھوڑا سا یہ جو گرمی کی موجودہ لہر ہے, اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ جو 50 پلس لوگ ہیں, 60 پلس لوگ ہیں, ان کو آپ کیا تجویز کریں گے, کیونکہ یہ جو گرمی کی موجودہ لہر ہے یہ وہی جو گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اس میں زیادہ تپش آ رہی ہے. صحیح. تو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کیا کھائیں, کیا پئیں, اور کون سی ایسی میڈیسن ہے جو ان کو زیادہ ریلیکس کرے گی؟ دیکھیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کلائمیٹ کے جو آج کل کلائمیٹ ہے اس کے ایفیکٹ باڈی پر کیا ہوتے ہیں. اب ایک شخص شدید گرمی میں باہر نکلا ہے, اس کی باڈی میں پانی کم تھا, یعنی کہ اس نے پانی پیا ہوا نہیں تھا, گرمی میں جانے سے پہلے پانی نہیں پیا ہوا تھا, اور پھر مزید یہ کہ سویٹنگ ہو گئی, تو اس کا اندر کا جو واٹر لیول ہے وہ اور کم ہو جائے گا, جس کو کامنلی میڈیکل میں جو ہے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں, کہ پیشنٹ جو ہے ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا. اب ڈی ہائیڈریٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر جو بلڈ ہے وہ مزید وسکس ہو جائے گا, وہ اس میں گاڑھا پن آ جائے گا. جب اس میں گاڑھا پن آئے گا تو اس کے بائنری ایفیکٹ اگر تو برین پر پڑ گئے تو اسٹروک میں جا سکتے ہیں, ہارٹ پر پڑ گئے کارڈیک اریسٹ میں جا سکتے ہیں, لنگز پر پڑ گئے آپ کا بریتھنگ فیلئر ہو سکتا ہے. تو ان بائنری ایفیکٹس سے بچنے کے لیے, ان پرابلمس سے بچنے کے لیے, اس کلائمیٹ کو فیس کرنے کے لیے بانڈنگ ہے آپ پر کہ آپ نے باہر جانے سے پہلے, اوپن ہونے سے پہلے, اوپن ایئر میں جانے سے پہلے آپ پانی پی کے نکلیں. باڈی کے اندر پانی جو ہے وہ نارمل روٹین سے تھوڑا سا زیادہ ہو تاکہ اس کو فیس کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جسم کا کورڈ ایریا رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ ڈائریکٹ سن اسٹروک سے جو ہے یا وہ خاص طور پہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اشتہار بھی سندھ گورنمنٹ کے چلتے ہیں کہ سر ڈھانپ کے رکھیں. اگر آپ نے سر اور گردن کو تپش سے بچا لیا تو آپ میکسیمم جو ہے وہ سیف رہتے ہیں. لیکن اگر باہر جا کر آپ کی باڈی کے اندر مائنر سی بھی چینج آنا شروع ہو گئی ہے, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نارمل سے تھوڑا ایب نارمل ہو رہا ہوں, تو فوری طور پر سائے والی جگہ پہ جائیں, اپنے لباس کو جو ہے لوز کر دیں, سر کے اوپر پانی ڈالنے کی فیسلٹی ممکن ہو تو پانی ڈالیں اور ٹھنڈا پانی ڈالیں, اور اسپیشلی پام اور سول پر جو ہے وہ ٹھنڈا پانی لگائیے, تو آپ موسم کے بیڈ ایفیکٹ میں جانے سے سیف ہو جائیں گے, یا آپ کی باڈی کو جو نقصان ہونا ہے اس سے بچ جائیں گے. آپ نے پرٹیکولر اس کو کیا کہ بوڑھوں میں, دیکھیے بات وہی آ رہی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر پانی کم ہوگا, ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے, ڈیزیز میں جائیں گے, اور وہ ڈیزیز ایسی بھی ہے کہ موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں. اب بوڑھوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کے اندر آلریڈی لیکوڈ کم ہوتا ہے, مطلب اس کی ایج کی وجہ سے وہ پانی کم پی رہے ہوتے ہیں, ان کی پانی کی ڈیزائر کم ہوتی ہے, تھرسٹ ان کی کم ہوتی ہے, ان کے پاس پانی کم ہے. دوسرا ان کے اندر ریزسٹنس پاور کم ہے, بالکل صحیح. ینگ کے مقابلے میں ایک اولڈ جو پرسن ہوگا اس میں امیونٹی جو ہے وہ کم ہوگی.
اب اگر وہ باہر جائے گا تو بہت زیادہ اس موسم سے جو ہے وہ افیکٹ لے لے گا، اسپیشلی اگر باہر کے کلائمیٹ میں تپش کے ساتھ ایئر نہیں ہے تو یہ زیادہ ڈینجرس سچویشن ہو جاتی ہے. اس میں حد سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، جس کی ایگزامپل پچھلے دنوں موجود ہے کہ جب رمضان میں جو ہے وہ یہاں ہیٹ ویو آئی تھی اور اس سے کس قدر جو ہے وہ لاسز ہوئے تھے، اور وجہ یہی تھی کہ پانی کے اندر پانی یعنی جسم کے اندر پانی نہیں تھا، لوگ باہر نکل رہے تھے اور روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں تھے چاہے جان جا رہی تھی. تو مین جو احتیاط ہے وہ یہی ہے کہ موسم سے بچنے کے لیے چاہے وہ بوڑھا ہو یا کوئی بھی ہو، اسے باہر جانے سے پہلے پانی پی لینا چاہیے، سر کو ڈھانپ لینا چاہیے، گردن کو سیف رکھنا چاہیے، تو آپ کافی حد تک جو ہے وہ موسم کے بیڈ ایفیکٹ سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں گے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر آفتاب سے جاننا چاہوں اس میں اضافہ کیجئے کہ جو 50 پلس جیسے ہم نے ذکر کیا تو ان کی غذا کا شیڈیول جو ہے وہ گرمیوں میں کیا ہونا چاہیے، وہ کیا غذا لیں تو جو ان کے لیے بہتری کے معاملات آگے بڑھیں. دیکھیے، ایک تو سب سے زیادہ اپنا پانی پینا چاہیے انہیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. اچھا، گوشت تقریباً اگر آپ بہتر یہ ہو کہ گوشت سے اجتناب کریں، یہ گرمیوں میں خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں، اور سخت گرمی جو آج کل چل رہی ہے 40-50 کے درمیان، اور اپنے آپ کو دھوپ سے بچائیں. ٹھیک ہے، اور خاص طور پر 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک کی جو دھوپ ہے، اس شدید گرمی کی، اس سے بچائیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیں پانی پی کے نکلنا چاہیے، پانی کی کمی نہیں. اور یہ بوڑھوں کے اندر خاص بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پیاس کم ہوتی ہے اور کم پانی پیتے ہیں. ہمیں کم سے کم دن میں بوڑھے آدمی کو 3 سے 4 لیٹر پانی پینا چاہیے ہر صورت. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑی سی آپ سے اس میں اضافہ چاہوں گا کہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ 8 گلاس پانی ایک نارمل وے میں بار بار ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے کہ جی روزانہ 8 گلاس، روزانہ 8 گلاس. وہ جو باہر کام کر رہا ہے، دھوپ میں آدمی کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہ یقیناً زیادہ ہے. کیا یہ 8 گلاس ان لوگوں کے لیے جو گھر میں بیٹھتے ہیں یا مطلب کوئی محنت طلب کام نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے 8 گلاس پینا ضروری ہے؟ یہ تو دیکھیے کامن سینس کی بات ہے کہ جو نارمل وے میں اپنی لائف گزار رہے ہیں نا، تو ان کو ایکسٹرا کیلوریز کی ضرورت نہیں ہے. پانی بھی آپ کو کیلوریز دیتا ہے. اچھا، اب ایک شخص جو ہے وہ انڈور کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر جو گرمی کے ایفیکٹ ہیں باہر والے کے مقابلے میں کم ہیں. ایک جو اوپن ایئر میں بات کر رہا ہے یا اوپن سن کے نیچے جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور ساتھ محنت بھی کر رہا ہے، تو نیچرل ہے کہ اس کی سویٹنگ بڑھ گئی ہے، پسینہ اس کو بے انتہا آ رہا ہے. اب پسینہ زیادہ اگر آ رہا ہے تو اندر کا پانی تو پہلے ہی جو ہے وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو رہا ہے یا سویٹنگ کے ذریعے جو ہے ایوپریٹ کر رہا ہے، تو اس کو انڈور کے مقابلے میں زیادہ پانی کی نیڈ ہے. اگر وہ کم پانی پیے گا، یہ جو آپ نے ایک ایوریج دیا کہ 8 گلاس پانی پینا چاہیے، یہ صرف کامن ہے. لیکن جو ایکسٹرا ایکٹیویٹی میں ہے، باہر دھوپ میں کام کر رہا ہے، اس کے لیے یہ 8 گلاس کی بانڈنگ نہیں ہے. وہ جتنی محنت کر رہا ہے اسی لیول پہ اسے جو ہے وہ پانی پینا ہے. اور وہ جتنا پانی پیتا ہے اس کو دیکھیے، پانی پئیں گے تو کڈنیز زیادہ واش آؤٹ کریں گے، زیادہ یورین بنے گا. لیکن یہ کامن پریکٹس ہے کہ جو باہر کام کر رہا ہے اس کو یورین اس لیول پہ نہیں آتا، حالانکہ وہ پانی زیادہ پی رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ کڈنی نے اور اسکن نے دونوں نے پانی کو باہر پھینکنا ہے. اب اگر اسکن سے پانی زیادہ خارج ہو گیا تو اسکن تو ہماری جسم کا ویسے ہی سب سے بڑا آرگن ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے یورین جو ہے وہ کم آئے گا. لیکن پانی کی اندر ایوریج جو ہے وہ اس کی نیڈ زیادہ ہی ہے، وہ زیادہ ہی پیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد خالد نے. السلام علیکم. السلام، کیسے ہیں سر جی؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں ڈاکٹر شفیق چشتی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر آفتاب احمد موجود ہیں، ڈاکٹر آسیہ خانم موجود ہیں. اور اس وقت جو ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شدید گرمی کا ایک ویو آئی ہوئی ہے، اس سے کیسے بچا جائے، احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ہومیوپیتھک میڈیسن میں ایسی کون سی ادویات ہیں جو ہم ریگولر اور نارمل یوز کر سکتے ہیں جو ان کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اور وہ اس گرمی میں خاص طور پر بزرگوں اور بچوں کے لیے مفید ہیں. تو آپ اس سلسلے میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو گرمی کی شدت کی ہے نا، اس گرمی میں جو دھوپ میں ایکسپوز نہ ہوتا تھا، ایک صبح 11 بجے سے کے بعد اور
शाम को 5 बजे तक। इससे ये होता है, क्या कहते हैं कि आपके अंदर जो पानी की कमी नहीं हो, सही, डिहाइड्रेशन ना हो। अगर है भी कोई जरूरी है तो पानी छाट लेके निकले, जिसमें निकोल का पानी हो सकता है, और स्लिप के अंदर थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह डाल लें, वो हो जाए। और एक हमारी सबसे बड़ी मेडिसिन है ग्लूटामाइन की, ग्लूटामाइन। अच्छा, ग्लूटामाइन जो है बेहतरीन मेडिसिन है, जो हमारी हीट स्ट्रोक में काम आती है, जो पानी की कमी को बराबर लेवल में रखती है, आज को जो है डिहाइड्रेट होने नहीं रखती, हाइड्रेट रखेगी। सही, तो ये सबसे बड़ी मेडिसिन हमारी है। लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप अपने आप को एक्सपोज ना करें इतनी शिद्दत की गर्मी में, सही, कि दिन के टाइम पे बाहर निकल रहे हैं, पसीना आपको ज्यादा खारिज हो रहा है, आप जो बाहर जो पानी जो मिल रहा है ना, जो असल में ये इन्होंने रिश्तों पे ये लगा रखा है कैंपेन, इसमें अगर आप कोई शरबत या कोई कोल्ड ड्रिंक या इस तरह की चीजें लेते हैं ना, तो उसमें से पानी की मजीद कमी होने लगती है, ना कि वो आपको हाइड्रेट करेगा। थोड़ा मजीद इस बात की वजाहत चाहूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि नॉर्मल एक्सरसाइज तो ये है कि जब आप बाहर जाएंगे तो ठेले का शरबत पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेके पिएंगे, यही एक्सरसाइज है कराची क्या पूरे पाकिस्तान वालों की? बिल्कुल, यही सबसे बड़ी गलती ही ये है कि हम जब निकलते ना, पानी जो मीठी चीज है ना, चीनी स्पेशली, वो आपको हजम होने के लिए या उसको यूरिन में कन्वर्ट कर देगी, आपके जिस्म का पानी लेगा। तो बेहतर ये है कि आप पानी जो है ना, पानी सादा पानी इस्तेमाल करें, ना कि उस वक्त आपको केले का शरबत या इस तरह की कोल्ड ड्रिंक या कोई सॉफ्ट ड्रिंक या टेट्रापैक जूस, इन सब चीजों को अवॉइड करेंगे। पानी है क्योंकि आपके अंदर नमकियात की कमी होती है, जो उसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। और पानी जब आप पानी के अंदर आप थोड़ा सा ORS वगैरह बनाएंगे या आपने थोड़ा सा लेमन डाल दिया, तो आपके अल्काइन और आपके नमकियात को कवर करेंगे। करने के बाद आपको डिहाइड्रेट होने से बचाएगी, हाइड्रेट रखेगी आपको। और आप समझते हैं कि खास तौर पे बुजुर्गों और बच्चों में आपको वो जो दूध दही का इस्तेमाल कहा जाता है बढ़ा देना चाहिए गर्मियों में, तो इज इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल, वो बढ़ाना चाहिए इसको, कि आपकी बॉडी के अंदर ठंडक होगी और जो है पानी आपको गर्मी की शिद्दत नहीं देगी। अच्छा, आपने देखो सुबह लोगों शहरी में दही का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको फिर वो दिन भर हाइड्रेट रखते हो। डॉक्टर साहब, मुझे तो एक जुमला याद आता है, मेरा भाई अल्लाह ताला उसको उस शहीद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं बात कर रहा हूँ अमजद साबरी की, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनसे एक दफ़ा गुफ्तगू हो रही थी तो उनका मुझे एक जुमला याद आता है। किसी बड़े हकीम का उन्होंने नाम लेके, मैं इस वक्त नाम मेरे जहन में नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि वो फला हकीम साहब ये कहते हैं कि जो लोग रोजाना दही खाते हैं वो मरते क्यों हैं, मतलब इतना फायदेमंद है दही कि उन्हें नहीं मरना चाहिए, लेकिन चूंकि एक प्रोसेस है और कुदरत का कानून है तो इसलिए शायद मौत बरक़े आनी है। तो दही के इतने फायदे यानी होते हैं। बिल्कुल अनकाउंटेबल उसके फायदे हैं। तो बस अब तो मौत जिंदगी बरक है। बेशक। हमारा जिनका आपने इतना बड़ा नाम लिया वो तो बहुत ही बड़े शख्स हैं, और हकीकत सही कहा गया जब अगर दही खाने वाला नहीं मरता है, लेकिन मौत जिंदगी तो अल्लाह की। जी जी, मतलब उस जुमले के माने ये निकलते हैं कि दही इतना ही कोई फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आसिया, हमारे पास आखिरी चंद मिनट रह गए हैं, आपसे जानना चाहूंगा बच्चे और खवातीन इस गर्मी से बचने के लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? जैसे पानी की तो क्लियर हो गई कि जी पानी तो पीना ही पीना है आपने, आपकी बॉडी को जो है वो नीड है। इसके अलावा और बच्चों को क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, जो मतलब चूंकि स्कूल जाने वाले तो खैर छुट्टियां होने लगी हैं, लेकिन बाहर खेलने तो जाएंगे बच्चे? देखें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था फास्ट फूड के हवाले से, तो ज़ाहिर है इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। और जो है माएँ लंच बना कर दें बच्चों को, बाहर की चीज़ लंच में क्या हो वही तो पूछना चाह रहा हूँ, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हों या मतलब बच्चों की ग़िज़ा में वो क्या चीज़ें शामिल की जाएं कि जो उनको ज़्यादा उनकी बॉडी को रिलैक्स करें?
مطلب لائٹ چیز کا استعمال کریں نا, جو بھی لائٹ ڈائٹ ہے وہ دینی چاہیے بچوں کو, اسپیشلی جیسے اب انڈے کا استعمال اس وقت گرمی ہے, گرمیوں میں نہیں کرنا چاہیے. جیسے مدر جو ہے نا وہ سینڈوچ بنا کے دیتی ہیں تو اس میں بھی انڈے کا استعمال زیادہ کر لیتی ہیں, جو کہ یہ موسم ایسا ہے کہ اس سے اوائڈ کریں. ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ کریں. اور اس طرح بچوں کو جیسے پانی کی بات ہو رہی تھی تو پانی کا استعمال بچوں کو زیادہ کرنا چاہیے, ساتھ میں پانی دے کر بھیجیں. بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی پانی کی بوٹل رکھیں ساتھ. اسی طرح خواتین کچن میں زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا انٹیک پانی کا استعمال زیادہ رکھیں. جو فاسٹ فوڈ ہیں ان سے اوائڈ کریں, نہ کہ خود کھائیں نہ دوسروں کو کھلائیں. صحیح. اور جو ہے مطلب شوربے والے جو سالن ہوتے ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں, ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ کریں, فروٹ کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اسپیشلی پھر جیسے گرمی ہے ہماری باڈی پہ افیکٹ کر رہی ہے تو اسی طرح ہماری اسکن پہ بھی افیکٹ کر رہی ہے. فیمیل اگر باہر جا رہی ہیں تو ان کو سن بلاک کا استعمال کرنا چاہیے, اس چیز کا استعمال کریں. اور کوشش کریں کہ جتنا وہ بچ سکتی ہیں باہر نکلنے سے, صرف خواتین بچے ہی نہیں باقی لوگ بھی وہ اوائڈ کریں اس چیز سے. اور ڈاکٹر صاحب آخری منٹ ہے میرے پاس, آپ اس گفتگو کو سمیٹ لیں کہ ایک میسج میں بتائیں کہ جی اب یہ گرمی ہے, چاہے بڑا ہو, بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, خواتین ہو, کیا بہتری ان کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے سینئر ڈاکٹر خالد بھائی نے 1-2 باتیں کی, ان کی وضاحت ضرور کروں گا. ایک تو یہ کہ ان کو ٹائم نہیں ملا, اصل میں آن لائن تھے تو ٹائم نہیں ملا. جو کسی وقت یہاں بلا لیں گے ڈاکٹر صاحب کو, یار زندہ صحبت باقی. بہت شکریہ. جہاں تک بات ہے نا دہی کی, دہی میں پروبائیوٹکس ہوتے ہیں. پروبائیوٹکس ہماری جسم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر دہی کھٹا ہے تو آپ کا ایسڈ لیول بڑھ سکتا ہے, اور گرمی میں ویسے ہی ایسڈ لیول زیادہ ہوتا ہے. تو اگر دہی میٹھا ہونا چاہیے, دہی نارمل میٹھا ہونا چاہیے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ مطلب چینی کا زیادہ استعمال, جو شربت کی بات آ رہی تھی اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ گلاس جو ہے ڈسپوزیبل نہیں ہے, ایک ہی گلاس سے سب پی رہے ہیں, ان میں مختلف ڈیزیز والے لوگ بھی موجود ہیں. اوکے. اور وہ تو مطلب ایک جگہ رک گئے ہیں کہ یہ پی رہے ہیں تو ہم بھی پی لیتے ہیں, تو وہ گلاس کامن ہونے کی وجہ سے اوائڈ کیا جا رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو چینی ہے, چینی کی خوبی یہ ہے, چینی ہو یا نمک ہو, یہ دونوں وائٹ جو کیمیکلس ہیں ان کی یہ ہے کہ یہ ڈرین لیول جو ہے وہ بڑھاتے ہیں, یورین بڑھاتے ہیں. آپ نے ٹھنڈا پیا فوراً آپ کو یورین لگے گا, تو آپ کو تو پانی روکنا تھا جسم کے اندر. صحیح. وہ پتہ چلا اس طرح. جہاں تک بات ہے گلونائن, ایک دوا کا نام لیا انہوں نے. گلونائن اگر آپ کے پاس موجود ہے تو سن اسٹروک جیسا بھی ہو, آپ نے زبان میں ایک قطرہ ٹپکایا, سن اسٹروک کے افیکٹ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل صحیح. تو اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اچھی صحت کے جو اصول ہیں ان پر عمل کریں, ہمیشہ صحت مند رہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سنی. اپنے آپ کو, اپنے پیاروں کو, اپنے گھر والوں کو بہتر غذا کی طرف رکھیں. باہر کے تلے ہوئے کھانے اور ہیوی چیزیں ان گرمی میں تھوڑا سا اوائڈ کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں, گوشت کا استعمال کم کر دیں, چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی. 1-2 مہینے کی یہ شدید گرمی ہے, اور چونکہ گلوبل وارمنگ کا حوالہ الارمنگ ہو گیا ہے تو ہم سب کو بھی اس بارے میں سوچنا ہے. شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر محمد خالد صاحب آپ کا, ڈاکٹر چشتی آپ کا, ڈاکٹر آسیہ خانم آپ کا, اور ڈاکٹر آفتاب احمد آپ کا. بہت اچھی سراسر گفتگو رہی. انشاءاللہ پھر آپ کو اس منچ پہ زحمت دیں گے. ناظرین کرام, آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.